अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, हमेशा बात हम करते हैं सियासत के हवाले से, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं उनके हवाले से बात होती है, लेकिन आज थोड़ी अच्छी बात आपसे पहले शेयर की जाए। ऑब्वियसली आप भी सारा दिन जियो न्यूज़ आपको दिखाता रहा, पूरी पाकिस्तानी अवाम जुबिलेंट है कि नेचुरली वी आर ए क्रिकेट लविंग नेशन, और जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है, पर्टिकुलरली जब इंडिया के खिलाफ उतरती है, तो सिर्फ वो प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते बल्कि पाकिस्तान की पूरी अवाम वो क्रिकेट मैच खेल रही होती है। तो एक अच्छी बात है नाज़रीन, एक अच्छी मूव है। और इसी के साथ अगर आप देखें इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर के हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के सफीर हैं उनकी भी जो स्टेटमेंट्स रिसेंटली आ रही हैं, जो कि पब्लिश भी की जा रही हैं, कि देयर इज अ सी चेंज इन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उनकी भी काफी इंपॉर्टेंस है। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको याद है रज़ाई साहब कुछ अर्सा पहले तशरीफ ले गए थे हिंदुस्तान। अब उम्मीदें ये भी हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान आएंगे, लेकिन देखना यह है कि ये कब हो सकेगा, कब मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे कि एक जो क्रिकेट की बात है, एक जमाने में जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा जाता था, क्या अब ये दोबारा रिवाइव हो सकेगी, और अगर हो सकेगी तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे। आगे चल के नाज़रीन हम उसी तलवार की बात करेंगे जो कि काफी अरसे से जिसका बाज़गश्त सुनाई देती है और तकरीबन 3 साल हो गए हैं, वो है एनआरओ की तलवार जो कि अब तक लटक रही है हमारे मुल्क के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर, राजा साहब के ऊपर। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को राजा साहब का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा कोर्ट के अंदर, और उससे पहले 2 दिन पहले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नया लॉ है उसके खिलाफ जितनी भी दरखास्तें हैं उनको क्लब कर दिया गया है, और ये भी देखना है कि उनके ऊपर लाइकली डिसीजन क्या आ सकता है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि आज खबरें थी कि मलिक रियाज साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के अंदर इंडाइट किया जाएगा, इंडाइट नहीं किया गया, और उनके काउंसिल जो कि कुछ दिन पहले हमारे ही प्रोग्राम में कह रहे थे कि नया लॉ बिल्कुल उनके किसी काम का नहीं है, आज इंटरेस्टिंगली उन्होंने उसी लॉ को प्लीड किया कोर्ट के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, सेठी साहब से जरा आगे चल के बात करेंगे। एक ऐसा नुक्ता है नाज़रीन इस पूरे केस के अंदर, जो एनआरओ का केस चल रहा है, जो अभी तक किसी ने काफी अरसे से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं सेठी साहब को आज याद भी कराऊंगा और उनसे पूछेंगे कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम श्योर बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन होगी सेठी साहब की। गुफ्तगू का आगाज करते हैं सेठी साहब से। सेठी साहब, क्या हालचाल है आपके? आई एम श्योर आप भी उतने ही खुश होंगे जिस तरह पाकिस्तान के आज जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो खुश हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो रिवाइव हो रही है। जी हाँ, सिर्फ क्रिकेट लवर्स नहीं, नॉन क्रिकेट लवर्स को भी खुश होना चाहिए। शुक्र है कुछ खुशखबरी भी आई है। हमारे मुल्क में तो खुशखबरी की बस ईद का चांद ही हो जाती है, तो इसलिए बड़ी खुशाइन है कि अब क्रिकेटिंग रिलेशंस रिस्टोर होंगे। और मगर इससे ज्यादा जो खुशाइन बात है वो है सलमान बशीर साहब का जो बयान है वहाँ। उन्होंने एक इंटरव्यू दी करण थापर साहब को, जो कि इंडिया के एक एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सी चेंज इंडो पाक रिलेशंस में आने का इम्कान है। और उसमें सी चेंज से मुराद एक तो सुनामी आ रही है एक किस्म की, आप समझें। वो सुनामी क्या है उन्होंने उसका अर्ज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की ऑपोजिशन, पाकिस्तान की सारे रियासत के इदारे, जिसके साथ उनका इशारा था फौज की तरफ, फौज के लीडरशिप की तरफ, और हुकूमत सभी एक ही सफ़े पे हैं। और हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ये दुश्मनी वाली बात अब ख़त्म की जाए और अमन की आशा को चलाया जाए और तजारत की जाए और रिश्ते बेहतर किए जाए। और ये उनका ये कहना था कि ये पहली दफ़ा एक सब लोग पे हैं, सबकी सोच पाकिस्तान में एक जैसी है। ये हिंदुस्तान को वो दिलासा दिला रहे थे, एहसास दिला रहे थे कि अब हमारा रवैया तब्दील होगा और हिंदुस्तान को भी चाहिए अपना रवैया तब्दील करे कि एतमाद के। और उस सिलसिले में ये जो ज़का अशरफ साहब ने जबरदस्त काम किया कि पाकिस्तान को मनाया है कि अब पाकिस्तान के साथ एक 3 मैच सीरीज की जाए, क्योंकि ये इब्तिदा है। आपको याद होगा 2008 में हुआ, तो उसके बाद हिंदुस्तान ने हर किस्म के तल्लकात, स्पेशली स्पोर्टिंग लिंक्स बंद कर दिए थे, और वैसे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो चल रहे थे वो बंद हो गए थे, और अब सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर हो रही हैं। सलमान बशीर साहब का बयान इसलिए क्योंकि पहले हमें हमेशा यही फिक्र होता था कि अगर हुकूमत, सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो चाहे भी हिंदुस्तान के साथ अमन की बात करना और तजारत की बात करना और वीजा रिलैक्सेशन की बात करना, तो या तो ऑपोजिशन होती थी
اور اگر اپوزیشن کو اعتراض نہیں ہوتا تھا تو فوج نہیں بات یہ مانتی تھی. مگر اب کافی عرصے سے ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ایک کی ایک فائنڈنگ تھی جس میں دو دلچسپ باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ 60% سے زیادہ لوگ ابھی بھی پاکستان میں ہندوستان کو دشمن سمجھتے ہیں, ایک دشمن ملک سمجھتے ہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں, یہ تو پرانی بات ہے. مگر جو نئی بات یہ تھی کہ 60% سے ہی زیادہ لوگ, شاید وہی لوگ جو دشمن سمجھتے ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب امن کی بات ہونی چاہیے اور دشمنی ختم ہونی چاہیے. تو یہ بہت دلچسپ بات ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں فائنڈنگز, پولز جو ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس ہو رہا ہے, سیاسی جماعتوں میں بھی, عوام میں بھی, اور ریاست کے ادارے جس میں غالباً ملٹری قیادت کی بات کی طرف توجہ تھی, کہ یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ اب اور انڈوئنگ کی, پارٹیشن کی ہسٹری اور یہ سب چیزیں بند کی جائیں اور فارورڈ لکنگ سوچ ہونی چاہیے جس میں امن کی بات ہونی چاہیے, تجارت ہونی چاہیے, ویزا ریلیکسیشن کی بات ہونی چاہیے, پیپل کانٹیکٹ کی بات ہونی چاہیے, جیسے نارمل ریاستیں ہوتی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی تھی, بعد بھی ہم ایک دوسرے کو اینیمی ملک سمجھتے تھے. تو یہ اب بات ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں سلمان بشیر صاحب کو بھی اور ذکا اشرف صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی انیشیٹوز ہیں دونوں. اچھا سعید صاحب, ایک اس کے اندر جو اہم بات ہے جس کا حوالہ سلمان بشیر صاحب نے بھی دیا وہ ہے اس کا, انفیکٹ میں تھوڑا ناظرین کو بھی یاد کرا دوں کہ جب یہ ٹینشن چل رہی تھی, انفیکٹ جو حالات ہمارے بالکل جا کے ایک دفعہ بہتر ہوئے ہیں تھوڑے امریکہ کے ساتھ, ان دنوں آپ نے سب سے پہلے مینشن کیا تھا کہ ابو جندل کے حوالے سے کہ یہ ایک ٹیکٹک کے طور پر امریکہ نے اسے استعمال کیا ہے, انڈیا کے حوالے کروایا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی سلمان بشیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کے کلیمز کو لائٹلی نہیں لیں گے, بٹ دے واسٹ فار جوائنٹ انویسٹیگیشن, اور انہوں نے ابھی انڈیا سے کوئی رسپانس اس کا آنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بھی کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کی کوئی ایسی خاطر خواہ سامنے بات نہیں, اس کے اوپر کچھ ہو سکے گا؟ نہیں منیب, میں نہیں سمجھتا کچھ ہوگا. میرا خیال ہے اگر آپ وہ غور سے پڑھیں سلمان صاحب کی جو انٹرویو ہے, ان کو کافی پش کیا کرن تھاپر نے. آپ تسلیم کریں کہ اس کی انکوائری بھی ہو, اس کے اوپر توجہ بھی دی جائے گی پاکستان میں, اور مگر انہوں نے اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہندوستان کو یہ نہیں چاہیے کہ ایک ایک چیز اس قسم کی ہمارے سامنے رکھے. پہلے انہوں نے لشکر طیبہ کی بات کرتے تھے, سعید صاحب کی بات کرتے تھے, اب وہ ابو جندل کی بات. اگر انہی چیزوں کے اوپر, پرانی باتوں کے اوپر تو پھر یہ بات آگے معاملہ نہیں چل سکے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا فکر نہ کریں, ہم دیکھیں چیزوں. مگر زیادہ تر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فارورڈ لکنگ اپروچ, بیکورڈ لکنگ اپروچ نہ کریں, ہمارے اوپر مت ڈالیں پرانی باتوں کا. جو ہو گیا ہم نئی بات چاہتے ہیں, ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہی وہ احساس دلانا چاہ رہے تھے ہندوستان کو کہ اگر آپ پرانی باتوں پہ زور دیں گے تو پھر کبھی بھی بات آگے نہیں بڑھے گی. پرانی باتوں میں بہت کچھ ہوا, تو یہ ایک انڈائریکٹ تسلیم کر رہے تھے کہ ہاں ہوا ہوگا, پھر باتیں ہوئی ہیں, غلط کام ہوئے, مگر آپ اس کی طرف توجہ مت دیجیے, آگے کی طرف چلیے. دوسری بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ رحمان میں میرا خیال کل کا بیان تھا, انہوں نے ایک بہت اہم بات کی. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ویزا ریجیم کی بات ہو رہی, سائننگ جب ہونے جا رہی تھی, تو رحمان ملک صاحب پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, ہم جو ویزا ریلیکسیشن کرنے جا رہے ہیں یہ بات ہے, اور یہ سیکرٹری لیول پہ یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ منسٹر لیول پہ یہ ہونی چاہیے تاکہ اس کا ریکارڈ بھی رہے اور کو چلے کہ یہ اہم چیز ہے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب انڈیا منسٹر آئیں گے تو پھر یہ بات ہوگی. آج جو اناؤنسمنٹ رحمان ملک صاحب کی طرف سے ہوئی ہے کہ شاید وہ چدمبرم صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے سپٹمبر میں, انہوں نے کہا کہ سپٹمبر میں وہ آئیں گے, اور جب وہ آئیں گے تو پھر یہ معاہدہ ہوگا. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. اچھا ریڈی صاحب, اب میں بالکل چھوٹا, مجھے بریفلی بتائیے گا, ڈو یو تھنک کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے جب ہم نے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا زرداری صاحب کو کی بہت خواہش ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ پاکستان آ جائیں اور اسی سال آ جائیں تاکہ زرداری صاحب جو ہے یہ فیدر ان دا کیپ سجا لیں کہ دیکھیں نہیں میرے وقت کے اندر میں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو پاکستان لے آیا. کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی بھی اس بات کو بڑا فلیگ کرتے ہیں کہ دیکھیے واجپئی صاحب کو میں نے بلایا تھا. زرداری صاحب کی بھی یہی خواہش ہے؟ جی بالکل یہی خواہش ہے. مشرف صاحب
خواہش تھی کہ کوئی ان کے زمانے میں کوئی بریک تھرو ہو جائے. میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی, محترمہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ کچھ معاملہ آگے بڑھے, کوئی سائننگ ہو تاکہ دونوں تصویریں لیں اور ہسٹری کا کوئی ریکارڈ ہو, جیسے شملہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور اندرا گاندھی صاحبہ نے ایک معاہدہ کیا تھا جو ابھی تک پائیدار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ منموہن سنگھ کی پرابلم یہ ہے کہ دو پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ انڈیا میں اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی, کریڈیبلٹی نہیں رہی جو پہلے تھی ان کی, اور اب وہ زیادہ طور پہ اور بھی ذرا محتاط ہوں گے. پہلی بات تو یہ انڈیا کی کانگریس گورنمنٹ کافی وہاں تکلیف. دوسری بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ صاحب بھی یہ چاہیں گے کہ جانے سے پہلے, کیونکہ ان کی بھی ٹرم اب ختم ہونے کو آ رہی ہے, کہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر جائیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ جو مین ایشوز ہیں, تجارت اور ویزا تو ہو گئے, سمجھیے آپ, یہ بہت بڑی چیز تھی تجارت کا ریسٹور ہونا اور ویزے کا ریسٹور ہونا. مگر افسوس اس بات کا کہ ہماری عوام جو ہے وہ ان چیزوں کی, یا میڈیا سمجھتا ہے کہ جب تک سیاچن کا مسئلہ ہوگا یا پانی کا مسئلے کے اوپر کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوگی, جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی, یا سرکری کے اوپر کوئی سائننگ نہیں ہوگی, جو ملٹری ایشوز ہیں یہ دونوں, تو اس وقت تک کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ ویزا رجیم کو ریلیکس کرنا اور تجارت کو شروع کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے بڑی چیز تو میں نے آج تک سنی نہیں تھی. اور یہ جو وغیرہ یہ ہوتے رہیں گے, یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی یہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے جس میں سیاچن اور سرکریک جو ملٹری کے ایشوز ہیں. تو اب میری تو یہی امید ہے کہ اگر سیاچن نہیں ہو سکتا, جو کہ شاید ہندوستان کی فوج ابھی نہیں چاہتی اس سٹیج پہ, اور تو سرکریک تو ہو سکتا ہے, وہ تو کوئی اس پہ میجر ایشو نہیں ہے, وہ تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ منموہن سنگھ صاحب سرکریک بھی کریں گے, اور کیا اب چدمبرم صاحب کو کیا خود ہی آ جائیں پرائم منسٹر انڈیا کا اور آ کے یہاں یہ ویزا رجیم کر دے, اور پاکستان بھی اس وقت فیصلہ کرے کہ جو انہوں نے MFN سٹیٹس ابھی فلی نہیں دیا, تو وہ بھی اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے, اور یہ سپٹمبر اکتوبر میں ہو جائے جو بیفور دس گورنمنٹ کالز اے نیو الیکشن. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ایز اے فیدر ان دا کیپ زرداری صاحب اینڈ منموہن سنگھ صاحب. اچھا سیٹھی صاحب, ایز یو آلویز سے کہ from sublime to the ridiculous, so unfortunately I have to bring up the ridiculous, اور وہ پارٹ وہی ہے جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ کہ جی کیا ہو رہا ہے آئین اور قانون کے حوالے سے ابھی, کیونکہ اٹس آل کلبڈ, اٹس سم ہاؤ لنکڈ ود ون تھنگ ود دی ادر. سو ایک چیز سیٹھی صاحب ہم شروع کرتے ہیں یہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے, آبویسلی کیونکہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا جو ہے سم ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو اٹ. ملک ریاض صاحب کی انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی, آج ہونی تھی, اسکیڈولڈ تھی, اناؤنس تھی. ان کے وکیل صاحب نے, ڈاکٹر باسط نے, آج پلی لی ہے, انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی, ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ یار تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کو لینا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے ڈاکٹر باسط سے کہ یہ کیا رویہ اختیار کریں گے, تو اس وقت ہم نے اچھا کیا, ریکارڈ لے لیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہماری تو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ قانون ہی ایسا ہے, فضول ہے, ہم تو 2003 کے قانون کے اوپر میں تو اپنا کیس آرگیو کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو میں چاہتا تھا کورٹ پہ آئے, بیکاز یہ مجھے پتا تھا کہ یہ اپنی لائن تبدیل کریں گے. اور اب وہی بات ہوئی کہ اب انہوں نے لائن تبدیل کر لی, انہوں نے جا کے یہی سہارا لیا اس نئے قانون کا, اور جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ, اور عدالت کو بھی احساس ہوا کہ وزن تو ہے اس میں, تو اس لیے اب میرا خیال ہے ملتوی ہو گیا یہ, اور عدالت کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عدالت وہ جو قانون نیا آیا ہے کا مسئلہ ریزالو کرنے سے پہلے یہ باقی جو ساری کیسز چل رہے ہیں ان کو کیسے ریزالو کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے جو وہ چاہتی تھی, کیونکہ قانونی طور پہ حکومت مضبوط فوٹنگ, قانون آ گیا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایسے کیا تھا, قانون آ گیا ہے, اور قانون کے ہوتے ہوئے اب سپریم کورٹ کو پہلے قانون کی لیجیٹیمیسی اور کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی دیکھنی پڑے گی, اور اس میں اگر کچھ چیزیں کی چھٹی کرانی پڑے گی, اور اگر نہیں چھٹی کرانی تو تسلیم پڑے گا, اور اس کے مطابق آگے چلنا پڑے گا. تو یہ اب معاملہ جو ہے نا یہ لیٹ چلے گا, یہ اب معاملہ ڈیلے ہو گیا بہت. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ریاض صاحب والا بھی معاملہ اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب والا بھی معاملہ ہے. ہاں اس میں صرف میں ایک کوالیفیکیشن کر دوں کہ دیکھیے سپریم کورٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس قسم کی پوزیشن سپریم کورٹ لے رہا ہے,
تو سپریم کورٹ تو کوئی بھی پوزیشن لے سکتا ہے نا. تو اگر وہ لیتا ہے پوزیشن تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ اور لیگلی اسپیکنگ منیب اب ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ جو نیا قانون آیا. فیر انف سیٹھی صاحب یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ ایکچولی لنکڈ ہے ڈاکٹر ارسلان افتخار کا. obviously انہوں نے ریویو بھی فائل کیا ہے. ان کے نزدیک جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا 14 جون کو اور آتھورائز کیا تھا اٹارنی جنرل کو, ڈاکٹر ارسلان افتخار کے کاؤنسل نے کہا تھی کہ غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے عدالت کا فیصلہ, اور جس طرح سے اٹارنی جنرل صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کرائی ہے کمیٹی, نیب کے پاس اختیار نہیں ہے, نیب کے لوگوں کا بڑا واضح تعلق ہے ملک ریاض صاحب سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اگر یاد کرا دوں اپنے ویورز کو کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ لیگلی اتنا اچھا ڈیسیجن نہیں ہے, پولیٹیکلی بڑا اچھا ہے. ذرا آج وضاحت کریں. آج وضاحت ہو گئی اس کی. میں نے کہا تھا سیاسی طور پہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, مگر لیگلی اتنا نہیں ہے. لیگلی تو جیسے سپریم کورٹ نے دوسری کمیشنز, انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنائی تھی, میمو گیٹ کے لیے بنائی تھی, ایبٹ آباد کے لیے بنائی تھی, سلیم شہزاد کے کیس میں بنائی تھی, اور اپنے ججز دیے تھے اور گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا تھا, تو اسی طریقے کے ساتھ اس کو بھی ہونا چاہیے تھا. مگر انہوں نے بالکل گورنمنٹ کے کھاتے میں پھینک دیا. اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ سیاسی طور پہ یہ بڑا اچھا ہے, کیونکہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ارسلان صاحب کے خلاف جاتی ہے تو ارسلان یہ کہہ سکیں گے اور میڈیا بھی یہ کہہ سکے گا کہ یہ تو گورنمنٹ نے میلافائڈی ہے, یہ تو گورنمنٹ نے بڑی زیادتی کی ہے, اور اس کی کریڈیبلٹی اس کمیشن کی یا اس کاروائی کی وہ فوری طور پہ یا ریگولرلی کنٹینیوسلی اس کو انڈرمائن کیا جائے گا. بیکاز ظاہر ہے کہ آپ حکومت سے تو توقع نہیں کر سکتے نا کہ وہ فیئر قسم کی انکوائری کرے گی, سارے لوگ خود اس میں ملوث ہیں. تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا سیاسی طور پہ تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ارسلان صاحب سونر اور لیٹر اس کے اوپر آبجیکشن ریز کرنے شروع کریں گے کہ وہ اس کو انڈرمائن کر سکے, اور وہی ہو رہا ہے. انہوں نے آتے سار آبجیکشن ریز کر دیا. اچھا ناظرین, یہاں بریک کا وقت ہے. میں بریک سے واپس آؤں گا. ابھی ہم نے بات کی وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے. ایک نقطہ ایسا ہے جس کو پتہ نہیں کیوں کوئی خاطر میں نہیں لا رہا, وہ بڑا اہم قانونی نقطہ ہے اور وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سیٹھی صاحب کے سامنے میں وہ رکھوں گا اور دیکھتے ہیں سیٹھی صاحب اس کا ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, کیونکہ ایک بحث اب یہ بھی چھڑ پڑی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کیا کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں بٹوین دا ٹو لیڈنگ پارٹیز PMLN اور پیپلز پارٹی یا نہیں. اس کے بارے میں کانٹراڈکٹری ویوز آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب سے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. لیکن ایک بات جو وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اس کی طرف سیٹھی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ ایک میں آپ کا بھی دھیان دلاؤں. آبویسلی آپ کو آپ یو آر اویئر آف اٹ کہ جو 10 جنوری کا NRO عمل درآمد کیس کے اندر فیصلہ آیا تھا, 6 آپشنز تھے. دوسرا آپشن کنٹیمپٹ والا استعمال ہو گیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس اور ایونچولی ان کا وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. ایک آپشن تھا آپشن 1 جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ انفیکٹ جو پرائم منسٹر کا اوتھ ہے, جو ان کا حلف ہے, اس کو ریپروڈیوس کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کوئی شخص اگر اس حلف کی اس کو اڈھیر نہیں کرتا اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو باد نظر وہ صادق اور امین نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی ڈیکلریشن قانون کے مطابق, یعنی کہ 62(1)(f) جو کہ کوالیفیکیشن بتاتا ہے کہ کوئی ممبر آف دا پارلیمنٹ کیسے بن سکتا ہے, اس کے تحت اگر کسی شخص کے خلاف یہ ڈیکلریشن کسی کورٹ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, وہ اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, کیونکہ یہ آلریڈی لیڈ ڈاؤن ہے ایک آرڈر کے اندر, اسی کیس کے ایک آرڈر کے اندر جو کہ 10 جنوری کو دیا گیا تھا؟ دیکھیے منیب, کوئی بھی آپشن سپریم کورٹ استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے چھٹی کرانی ہے, اور کسی بھی آپشن کو وہ لے سکتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا اور وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس قسم کا آپشن لینا چاہیے, مناسب ہوگا, تسلیم ہوگا اگر اس قسم کا یہ آرٹیکل کے تحت جس کا حوالہ دیا اس کے تحت چھٹی کرائی جائے؟ نہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ بات کون صادق ہے اور کون امین ہے, یہ پہلے بھی انہوں نے اس بات کا ذکر ضرور آیا مگر چھیڑا نہیں انہوں نے, اس کو اس کی طرف گئے نہیں, اس کو پکڑ کے لتر نہیں لگایا اس کے ساتھ کسی کو, اور نہ ہی وہ اب کریں گے, نہ ہی کرنا چاہیے. یہ ایک پنڈوراز باکس ہے.
کون فیصلہ کرے گا، کون صادق امین ہے، بڑی خطرناک ایریا ہے یہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کی مناسب ہوگا کہ عدالت اس ایریا میں جائے۔ یہ قانون یہ لیے ڈالی گئی تھی کھاتا بھرنے کے لیے، فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے، آئین کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ جس دن اس قسم کی چیزیں استعمال ہونی شروع پھر کوئی بھی لمٹس نہیں رہیں گی، ہر ایک کے اوپر اس قسم کی تہمتیں آئیں گی، اور ہر ایک کو دوسرا بندہ جو ہے وہ کہے گا تم نہیں ہو، تم تو امین ہی نہیں ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ تو یہ بہت ایریا میں نہیں سمجھتا کہ جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کل کو ججز کے اوپر بھی یہ بات آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ دیکھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، پہلی بات ہے، اور ہر ایک کے بعد بہت سی چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی پھر۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگے اب کس طرح، دیکھیے معاملہ بڑا سیدھا سا ہے۔ اگر تو عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پہلے سے کہ یہ خط لکھا جائے گا، نہیں تو پرائم منسٹر ایک کے بعد دوسرا گھر جائے گا، تو پھر یہ ہمیں اور آپ کو یہ قانون کی آئین اور شک کیا ہے اور یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جو بھی چاہیں گے وہ استعمال کر لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس یہ حق ہے جوڈیشل ریویو کا، اور جو وہ کہتے ہیں وہی قانون ہے۔ پہلی بات تو یہ، تو یہ زیادہ لیگل ایشوز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ وہ کون سے استعمال ہوگا یا کون سے، ہمیں اب سیاسی بات کرنی چاہیے۔ سیاسی بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عدالت بھیج دیا ہے تو دوسرا پرائم منسٹر اگر عدالت گھر بھیجتی ہے تو ایسی روایتیں قائم ہو جائیں گی جو کہ بہت خطرناک ہوں گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کو اس طرف جانا چاہیے۔ اب دیکھیے، اب اگر آپ پرنٹ میڈیا میں اور ٹی وی کے اوپر بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب ایک اتفاق سے ایک رائے پیدا ہو رہی ہے کہ یہ پرائم منسٹرز کو گھر عوام بھیجتی ہے، اپوزیشن بھیج سکتی ہے، مگر کو پرائم منسٹرز کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی ہے؟ اور ایک دفعہ تو آپ نے کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑی ریلکٹنس کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا کہ عدالت یہ چاہتی تھی۔ عدالت نے اسی لیے 26 اپریل کی ججمنٹ بھی بڑی، 2 سال کے بعد وہ ججمنٹ آئی، اور اس کے بعد بھی اس وقت بھی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر چلے جائیں، اس کی امید یہ تھی کہ آپ خود ہی یہ گنجائش لے کے چلے جائیں تاکہ یہ بات جو ہے گرے ایریا میں رہ جائے کہ آپ خود گئے یا آپ کو بھیجا گیا۔ مگر وہ کہندے نے پنجابی ساڈا پی ایم بھی ٹھیٹ سی، یہ پیپل پارٹی والے بھی ٹھیٹ نے، سو اس لیے پھر فائنلی وہ گول مچول کر کے فائنلی بات کو نکالنا پڑا، کہنا پڑا۔ اور یہ سیاسی فیصلہ ہے، یہ قانونی فیصلہ نہیں ہے، اب نہیں رہا دوسرے پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا۔ یا تو عدالت خود یہ خط لکھ دے، یا پھر ان کو اتنا موقع دے دے کہ یہ گھسیٹتے جائیں کیس کو، اور ٹائم ہو جائے نئی الیکشن کا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ گول ہو جائے، تاکہ کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یہ 2 آپشنز ہیں، سیاسی آپشنز۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی آپشن نہیں ہے کہ دوسرے پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جائے۔ ایک یہ کہ عدالت خود یہ خط لکھ دے کمیشن کے تحت، جو بھی آپشن دی ہوئی ہے ایک اور عدالت نے کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو گورنمنٹ کو موقع دیا جائے، گھسیٹیں ان کو، لگے ایسے کہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے، معاملے گھسیٹتے رہیں، سپٹمبر اکتوبر آ جائے، گورنمنٹ نئی الیکشن کال کر لے تاکہ یہ سارا معاملہ ہی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے، اور اگلی حکومت پہ یہ چلا جائے، عبوری حکومت یا کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر بھی یہ بات نہ چھوڑی جائے یہ خط لکھنے کی۔ یہ فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی، پھر نبیئنس ہے، سسپینڈڈ ہے، عدالت اب آگے بڑھ نہیں سکتی کیونکہ پرائم منسٹر نہیں رہا، پارلیمنٹ ہی نہیں رہی، اب اگلی پارلیمنٹ جو آئے گی پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ خط لکھیں، تو یہ پھر ایک ملتوی ہو جائے گا سارا معاملہ۔ یہ جو سیاسی کرائسس ہے جس کے بیسس جوڈیشری کے ساتھ چل رہا ہے، ہو جائے گا۔ اچھا سیٹھی صاحب، اگر یہ چلے، میں آپ کی اسی بات سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ون فائن ڈے لیٹس ہوپ کہ یہ میٹر ریزالو ہو جاتا ہے، خط لکھنا یا نہ لکھنا، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن یہ میٹر ریزالو ہو جاتا ہے، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس، کیونکہ ویو یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کے پاس پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں رہ جائے گی کہ آپ کس چیز کے اوپر الیکشن مانگ رہے ہیں؟ الیکشن جو اسکیجولڈ ہے ٹھیک ہے، نومبر میں جا کے ایک وہ کیئر ٹیکر آنا ہے، وہ اس کا بھی طریقہ آئین میں دے دیا گیا، بن جائے گا، تو پھر جلدی الیکشن کس چکر میں چاہ رہے ہیں کہ اور جو 4-5 مہینے پہلے ہو جائیں، جو اگست میں اناؤنس ہو جائیں؟ دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دسمبر میں الیکشن لینی ہے تو 6 مہینے پہلے پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے مارچ میں اگلے سال لینی ہے تو پھر سپٹمبر میں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا، اینڈ سو آن۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا پریشر بلڈ اپ کرنے میں،
ڈالنے میں اور کہنے میں کہ نئی الیکشن ہو جائے. مگر ابھی آپ نے دیکھا کہ نون والوں کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ خط ہی نہیں لکھا جاتا یا خود ہی یہ خط لکھ دیتی ہے تو پھر نئی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایشو ختم ہو جاتا ہے جس کے اوپر اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی الیکشن کرائیں. اگر عدالت ہی خود یہ خط لکھ دیتی ہے کل پرسوں تو ختم ہو گیا. اپوزیشن کے پاس تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, اب 6 مہینے رہ گئے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایک نیا ایک اچھی چیز سیٹ ہونے جا رہی ہے, گورنمنٹ اپنی ٹرم کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میرے لحاظ میں جو سمجھ رہا ہوں, جو مجھے میرے انٹینا جو پک اپ کر رہے ہیں پولیٹیکل, وہ یہ ہے کہ اب ایون ان اپوزیشن, اور اپوزیشن سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان, MQM, جو کہ آگے اپوزیشن بن سکتی, اور آف کورس نون لیگ, اور تو ان میں سب میں ایک لہر سی دوڑ گئی. وہ یہ کہ یار یہ سپریم کورٹ زیادہ آگے نہیں بڑھ رہا, کل کو ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں یہی چیزیں. یہ اگر پرائم منسٹر گھر بھیج دیا تو یہ دوسرا پرائم منسٹر بھی بھیج دیں گے تو ان کو تو عادت ہی پڑ جائے گی, اور لوگوں کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے ایک طریقہ. 58(2)B ہم نے ختم کیا تھا کہ جی پریزیڈنٹ کو ہر 4 حکومتیں 5 حکومتیں انہوں نے کی تھی 90s میں, تو یار یہ بند کیا تھا بڑی مشکل سے اتفاق کر کے. تو اب یہ 58(2)B جیسا پاور جو ہے وہ عدالت نے لے لیا ہے. اچھا, یہ کہیے کہ یہ تو ہم نہ فوج کو ہم یہ پاور دینا چاہتے ہیں نہ یا عدالت کو. تو یہ چرچا شروع ہو گیا ہے نون کے اندر میں, بہت باتیں شروع ہیں کہ سپریم یہ راستہ اختیار نہ کرے کہ دوسرا پرائم منسٹر بھی سپریم کورٹ گھر بھیجے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک جو ویو آپ نے PMLN کی بات کی, وہاں کچھ آبویسلی جو سینئر لیڈرشپ ہے جن سے آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اگر جو میاں صاحب کی ججمنٹ ہے وہ بڑی آبجیکٹو ہوتی ہے, ان کا اپنا سٹانس ہے اس کے اوپر, لیکن اگر سپریم کورٹ بھی اتنی پرو ایکٹیو نہ ہو تو زرداری صاحب نے تو سب کو آگے لگایا ہوا ہے, یہ تو ان کے بقول بیچ کھائیں ہر چیز کو. اور اور میڈیا کے اندر بھی ایک سیکشن موجود ہے جو کہتے ہیں سپریمیسی آف لا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے پرائم منسٹر نے اگر کنٹمپٹ کی تھی تو وہ گھر گئے, یہ بھی نہیں مانیں گے تو ان کو بھی گھر جانا چاہیے. سو ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ کہ یہ بھی تو ایک اوپینین ہے جو پریویل کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, ڈونٹ کنفیوز 2 اوپینینز. ایک اوپینین ہے پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا کہ عدالت کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. دوسرا اوپینین ہے عدالت کو یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے اندر اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں. 2 فرق چیزیں, ایک از President, the other is aimed at the government and its functionaries, جس میں President is not included, جس میں جی یہ راجہ رینٹل کی بات ہو رہی, ایفیڈرین کیس کی بات ہو رہی, اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے یہاں اتفاق ہے میڈیا میں بھی اور اپوزیشن میں بھی کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کرے تاکہ حکومت جو ہے وہ رن اوے کرپشن کی طرف سے اس کو روکا جائے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ خط لکھنے کے اوپر اور پرائم منسٹر اس کو گھر بھیجنے, کرپشن کے لیے نہیں, یہ کنٹمپٹ کے اوپر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دونوں چیزیں, اس لیے دونوں کو کنفیوز نہ کیا جائے. میاں صاحب یہ ضرور چاہتے ہیں, میرا جو اسیسمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ ضرور چاہیں گے کہ عدالت کو بیلنس ضرور رکھنے چاہیے, مگر کیا وہ یہ بات پسند کریں گے کہ ایک پرائم منسٹر کو تو گھر بھیج دیا اور دوسرے پرائم منسٹر کو بھی عدالت بھیجے؟ وہ یہ چاہیں گے اگر پرائم منسٹر نے گھر جانا ہے تو اپوزیشن ان کو گھر بھیجے یا عوام ان کو گھر بھیجے, مگر یہ اٹیمپٹ کے اوپر, اس قسم کی چیز کے اوپر پرائم منسٹر کی چھٹی ہونی شروع ہو جائے. ارے سیٹھی صاحب, آن دس ایک بریک لینی ہے ناظرین, ہم نے بریک واپس آئیں گے, کوشش کریں گے آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز بھی لی جا سکیں, اور اصغر خان پٹیشن بھی سپریم کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ جاری ہے, کچھ انٹرسٹنگ آبزرویشنز آج بھی دیکھنے کو ملی, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آگے چل کے آپ کی کالز بھی لیں گے, لیکن جلدی سے بات کر لی جائے اصغر خان پٹیشن کے حوالے سے, اصغر خان کیس کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کی ہیئرنگ جاری ہے, آج بھی جاری تھی, آج بھی ایڈجرن ہو گئی. سیٹھی صاحب, اپیرنٹلی 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں میں آپ کو سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آرڈر پاس کیا گیا ہے, آرڈر دیا گیا ہے کہ اگر ISI کا کوئی پولیٹیکل سیل ہے تو وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے بعد تو وہ بالکل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, وہ کام نہیں کرے گا اور اسے کام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا سیل ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, یہ بہت بڑا ایک سیریس ایشو بن چکا ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے, جس کے بیسس کے اوپر ایک انٹرنل سیل بنا ہوا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں عدالت کا یہ اچھا فیصلہ ہے کہ بھئی ہمیں دکھائیں تو صحیح یہ کہاں ہے، کس قانون کے تحت انٹرنل پالیٹکس کے اندر ISI آیا ہوا ہے اور اس کو انفلوئنس کرتی ہے. اور اگر ایسا پتا چلا کہ جی ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر تو بڑا سمپل سی بات ہے، عدالت کو سٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ ایسی سیل ہونی نہیں چاہیے، اور اگر تھی تو وہ غیر آئینی تھی اور غیر قانونی تھی، اور جو کچھ ہوا اس کے تحت وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی نوٹیفیکیشن تھی بھی تو اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے کہ کیا وہ صحیح آئین کے مطابق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. مگر ابھی تو صورتحال یہ ہے منیب کہ کوئی ایسی ڈاکیومنٹ ہی نہیں مل رہا. وہ جنرل اسد درانی بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا تو اور کسی نے دکھایا تھا، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. تو ہے کس کے پاس پھر؟ تو اگر یہ 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں کچھ ہوا اور نہ گیزٹ نوٹیفیکیشن ہے نہ کوئی اس کی اور کاغذی کارروائی ہے، تو یہ پھر کس طریقے کے ساتھ یہ انٹرنل سیل بنی، کس کے آرڈرز تھے؟ یہ تو بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں آئین یہ جو ہے یہ بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ کون سے ڈاکیومنٹ کے تحت یہ سارا کچھ ہوا. سیٹھی صاحب، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ نوٹیفیکیشن کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں؟ کیونکہ اس وقت کے ISI نے تو واضح ایڈمیشن موجود ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے ڈول آؤٹ کیا، پیسہ یوز ہوا، سیاست کے اندر میڈلنگ بھی ہم نے کی. تو یہ تو ایک ریزنیبل ایڈمیشن ہے، اور اس کے بعد تو پھر وہ ایک ڈائریکٹ آرڈر آ جانا چاہیے. نہیں دیکھیے نا، اگر تو کسی آئین کے مطابق کوئی کام ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو اس کو کوئی ایکسٹینیویٹنگ سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا سکتے ہیں. مگر اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے اور جس کے تحت یہ کیا، پھر تو ایک دن کے اندر یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے نا. ایویڈنس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک سے کنفیشن ہے ایک DG کا کہ ہاں ہم نے یہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اس ڈائریکٹو کے تحت کیا. اگر ڈائریکٹو ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے غلط تھی بات، تو وہ تو ایک دن میں یہ کیس ختم ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عدالت جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بات، آلدو ایک انڈائریکٹ ریفرنس ہی تھا اس کا، لیکن آج یہ کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا کہ جی کسی طرح کا بھی بنگلہ دیش ماڈل نہیں لانے دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ میں لنک کر دوں، کچھ دنوں پہلے جب وہ کوئٹہ کے اندر موجود تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے اسی حوالے سے بار میں خطاب کرتے ہوئے بات کہی کہ کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل موو ہوا جو پارلیمنٹ کے خلاف ہو، جوڈیشری کے خلاف ہو، تو جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑی ہوگی. سو آل آف دیز آر ویری ویلکم اسٹیٹمنٹس. آپ کیا کہتے ہیں؟ منیب، ویلکم اسٹیٹمنٹ ضرور ہے، مگر یہ ہم تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے نا کہ اس قسم کی کنسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں. یہ تو عدالت کو چاہیے تھا پہلے ہی ان چیزوں کو کوش کر دیتی کہ ایسے کوئی انٹینشنز نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب پریشر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا عدالت کی انٹرونشن، پولیٹیکل انٹرونشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں اب زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان میں انکلوڈنگ اپوزیشن تھوڑی سی خوفزدہ ہو رہی ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہو رہی. پولیٹیکل انٹرونشن ایک بات ہے اور ایک گورنمنٹ کو چیکس اینڈ بیلنسز میں رکھنا دوسری بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے یہ ٹائملی اسٹیٹمنٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ کوئی سیاسی قسم کی نہیں کی جائے گی عدالت. ارے سیٹھی صاحب ٹھیک ہے، اب کالز کی طرف چلتے ہیں. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ طارق صاحب ہیں بھاولپور. السلام علیکم. وعلیکم السلام منیب صاحب اور سیٹھی صاحب، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سیٹھی صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے بڑی خوبصورت اور زبردست باتیں کی اور حکومت کو مشورہ دیا کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے بہتر ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن کرا دیے جائیں. لیکن میرے خیال میں اقتدار کے ایوانوں کی بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید آپ جیسے دانشوروں کی آواز نہیں پہنچتی یا وہ اقتدار کے مزے میں سننا نہیں چاہتے. سوال سیٹھی صاحب میرا یہ ہے کہ عمران خان نے نیٹو سپلائی کے خلاف پشاور میں بڑی ریلی کی. کیا عمران خان اور میڈیا کے درمیان جو ایک ہنی مون تھا وہ ختم ہو چکا؟ اگر وہ ختم ہو چکا، اس کی وہ پذیرائی اور وہ کوریج نہیں دی گئی انہیں، تو سیٹھی صاحب عمران خان جس طرح کیمرون منٹر نے کہا کہ ان کے اور ان کے درمیان آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی بات کریں گے، تو سیٹھی صاحب یہ طے ہو چکا، امریکہ نے اور پاکستان کی آرمی نے یہ طے کر دیا کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا ملک کا؟ نہیں، دیکھیے دو باتیں یہاں. بات تو یہ ہے کہ یہ طے ایسی کوئی چیز طے نہیں پائی ہے
کہ یہ اگلا پرائم منسٹر عمران خان ہوگا. عمران خان صاحب نے بڑی ریزنیبل بات کی ہے, جو کہ ہر بندہ جو اقتدار کی طرف جاتا ہے یا اقتدار چاہتا ہے اسے کرنی چاہیے, کہ یہ اینٹی امریکنزم ہو یا اینٹی انڈینزم ہو, اس کے اوپر آپ نہ الیکشن آپ کو جیتنا چاہیے, نہ ہی آپ کو اپنی پالیسیز بنانی چاہیے, کیونکہ آج کل کے ماحول میں اینٹی ہونا کے ساتھ ملک نہیں چلتے. ملک چلتے ہیں ریلیشن شپس کے ساتھ, تجارتی ہوں یا جو بھی ہوں. یہ اینٹی اور اینٹی ہونا, اینٹی امریکن ہونا, یہ انڈیا کو دشمن سمجھنے کے ساتھ اب پاکستان نہیں چل سکتا. اور اگر عمران خان صاحب نے کوئی اس قسم کی بات کا اظہار کیا ہے تو میں داد دیتا ہوں انہیں کہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ بھئی طریقے سے یہ کام چلاتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی اب یہ حکومت بات نہیں سن رہی ہے کسی کی. دیکھیے ان کا یہ بات تو سن رہی ہے, بڑے غور سے سن رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ان کی حکمرانی اتنی خراب رہی ہے کہ عوام اب ان کو جوتیاں نہ مارے, تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 4-5 مہینے مل جائیں جس میں یہ اب کچھ عوام کے لیے کچھ کر پائیں. جس کی میں نے آپ سے عرض کیا, وہ پھر فرزانہ راجہ کو پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھائیں, پیسے اور کریں, یہ کافی نہیں ہے, غریبوں کے لیے کچھ کریں. اسی طریقے کے ساتھ کچھ ان کی سکیمز ہیں, امپلائمنٹ کی سکیمز ہیں. پھر یہ کوشش کر رہے ہیں, ابھی احمد مختار صاحب کا بیان آیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر میں سارے جو یہ گیس فائرڈ پلانٹس ہیں ان کو کول فائرڈ کر دوں گا. اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کیا خیال ہے کہ اگلے 5 مہینے میں ہم کچھ معاشی حالات جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے, کیونکہ اب آئل پرائسز تو سٹیبل ہو گئی ہیں, جتنی قیمتیں بڑھنی تھی اس سے زیادہ اب نہیں بڑھیں گی. اور اب آپ نے دیکھا امریکہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا ہے, تو جو روپیہ تھا وہ جو ڈیویلیو ہو رہا تھا اس کی ڈیویلیویشن بھی رک گئی ہے. اب اگلے مہینے 1.5 مہینے کے اندر IMF بھی آ جائے گا, وہ بھی اب پیسے لے آئے گا. یہ جو قرضے دینے ہیں پوسٹپون ہو جائیں گے قرضے دینے. تو مطلب ہے کہ کنڈیشنز اگلے 6 مہینے میں بہتر ہونے جا رہی ہیں. حسب معمول چلتا رہا. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے حق میں جائے گی بات, اس لیے یہ کھینچنا چاہتے ہیں الیکشن کو کہ یہ اگلے مارچ میں ہو, اگلے 6 مہینے میں یہ کچھ کر پائے. صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.